अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाई टेक न्यूज़ के नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम में बड़ा हादसा पेश आया। यहां पंडाल गिरने से एक अकीदतमंद की मौत हो गई, जबकि 12 अफराद जख्मी हो गए। छतरपुर के इस आश्रम में बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के यौम पैदाइश में शामिल होने के लिए अकीदतमंद यहां आए थे। वाक़े की इत्तला मिलने के बाद जख्मियों को करीब के अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां फिलहाल उनका इलाज किया जा रहा। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश से बड़ी तादाद में अकीदतमंद यहां पहुंचे थे। सुबह की आरती के बाद अचानक बारिश शुरू हो गई तो अकीदतमंद बचने के लिए पंडाल के नीचे जमा हो गए। टेंट नुमा पंडाल के ऊपर काफ़ी पानी जमा हो गया और नीचे गिर गया। पंडाल के ढांचे से लोहे का एंगल का एक अकीदतमंद के सर पर गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। एक दीगर अकीदतमंद को भी शदीद चोट लगी। इसका सिटी स्कैन करवाया गया। एक जख्मी शख्स राजेश ने बताया कि उनके ससुर लाला श्याम लाल को कौशल की इस हादसे में मौत हो गई है। वहीं कुंबे के 6 लोग जख्मी हुए हैं। जख्मियों में अहलिया, सोमिया, बच्ची, पारुल, उन्नति, पड़ोसी आर्यन, कमला शामिल हैं। पाकिस्तानी फनकारों के इंस्टाग्राम अकाउंट्स हिंदुस्तान में एक बार फिर बंद कर दिए गए हैं। हालिया दिनों में कुछ मशहूर पाकिस्तानी अदाकाराओं के इंस्टा प्रोफाइल्स हिंदुस्तान में मुख्तसर वक्त के लिए खुलने लगी थी, जिस पर सोशल मीडिया पर काफ़ी हलचल मच गई। ताहम अब ताज़ा इत्तलात के मुताबिक ये अकाउंट्स दोबारा बंद हो गए हैं। खबरसा एजेंसी के ज़राए के हवाले से बताया गया है कि सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र पाकिस्तानी शख्सियात के इंस्टा अकाउंट्स पर दोबारा पाबंदी आयद कर दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता कुछ दिनों से मावरा हुसैन, सबा कमर और चंद दीगर पाकिस्तानी अदाकाराओं के इंस्टा अकाउंट्स हिंदुस्तान में काबिल रसाई हो गए थे, जिस पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हैरत और बहस का सिलसिला शुरू हो गया। कई सार्फिन ने सवाल उठाया कि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात बदस्तूर कशीदा हैं तो पाकिस्तानी फनकारों के इंस्टाग्राम अकाउंट्स हिंदुस्तान में क्यों खुलने लगे। एक सारिफ ने लिखा, मावरा हुसैन की इंस्टाग्राम प्रोफाइल 2 माह बाद हिंदुस्तान में दोबारा खुल रही है। क्या वाकई हम मामूल की हालत में वापस आ रहे हैं? एक और सारिफ ने सवाल उठाया कि अगर पाबंदियां अब भी बरकरार हैं तो सिर्फ चंद फनकारों के अकाउंट्स ही क्यों खुलने लगे थे। इसी दौरान पाकिस्तानी अदाकारा हानिया आमिर की बॉलीवुड फिल्म सरदार जी 3 में मौजूदगी पर भी तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर इस मौजू पर मज़ीद गर्मा गर्म बहस छिड़ गई। ताहम ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक अब वो तमाम इंस्टाग्राम अकाउंट्स जिन तक हिंदुस्तान में हालिया दिनों में रसाई मुमकिन हो गई थी, दोबारा बंद हो गए हैं। काबिल ज़िक्र है कि माहिरा खान, फवाद खान, हानिया आमिर और आतिफ असलम जैसे कई दीगर पाकिस्तानी फनकारों के अकाउंट्स पहले से ही हिंदुस्तान में बंद हैं। योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने पतंजलि के जरिए डाबर च्यवनप्राश से जुड़े किसी भी तरह के तौहीनामेज़ इश्तिहार शाये करने या नशर करने पर रोक लगा दी। दिल्ली हाई कोर्ट का ये फैसला डाबर इंडिया की अर्जी पर समाअत के बाद आया। दरअसल डाबर इंडिया ने ये कहते हुए अदालत में अर्जी दाखिल की थी कि पतंजलि आयुर्वेद अपने इश्तिहार के जरिए हमारे प्रोडक्ट डाबर च्यवनप्राश को बदनाम कर रही। गुज़िश्ता साल दिसंबर में अदालत ने इस मामले में समन भी जारी किया था। दिल्ली हाई कोर्ट की जज मने पुष्करना की सदारत वाली बेंच ने डाबर इंडिया को पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ चल रहे तनाज़े में अबूरी राहत फराहम की। अदालत ने डाबर की अर्जी कबूल करते हुए अबूरी राहत की मंजूरी दे दी। मामले की अगली समाअत अब 14 जुलाई तय की गई। डाबर इंडिया ने हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल करके पतंजलि के इन टीवी इश्तिहारों पर एतराज़ जाहिर किया था, जो मुबैना तौर पर डाबर च्यवनप्राश प्रोडक्ट को निशाना बना रहे थे। अमेरिका में न्यूयॉर्क सिटी के मेयर के इंतखाब को लेकर सियासी पारा काफ़ी गर्म हो गया है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मेयर ओहदे के डेमोक्रेटिक उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी पर शदीद हमला किया। ट्रंप ने ममदानी को कम्युनिस्ट, पागल और ख़तरनाक इंसान करार देते हुए उन्हें गिरफ्तार करने और मुल्क बदर कर देने की धमकी तक दे दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर
پوسٹ کر کے لکھا، امریکی صدر کے طور پر میں اس کمیونسٹ پاگل کو نیو یارک کو تباہ نہیں کرنے دوں گا۔ میرے پاس سارے حقوق اور متبادل ہیں۔ میں نیو یارک شہر کو بچاؤں گا اور اسے پھر سے عظیم بناؤں گا، ٹھیک ویسے ہی جیسے میں نے گڈ اولڈ یو ایس اے کے ساتھ کیا تھا۔ امریکی صدر ٹرمپ کے بیان پر زہران ممدانی نے بھی اپنا ردعمل ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا، امریکہ کے صدر نے مجھے گرفتار کرنے، میری شہریت چھیننے، ڈیٹینشن کیمپ میں ڈالنے اور بے دخل کرنے کی دھمکی دی ہے، اس لیے نہیں کہ میں نے کوئی قانون توڑا ہے، بلکہ اس لیے کہ میں آئی سی ای کو ہمارے شہر میں دہشت پھیلانے نہیں دوں گا۔ ممدانی نے آگے کہا، ان کا بیان نہ صرف ہماری جمہوریت پر حملہ ہے، بلکہ ہر اس نیو یارک کو پیغام دینے کی کوشش ہے جو چھائے میں چھپنے سے انکار کرتا ہے۔ اگر آپ بولیں گے تو وہ آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ چھتیس گڑھ کے سابق گورنر اور سینئر بیوروکریٹ ڈاکٹر شیکھر دت کا انتقال ہو گیا۔ وہ 80 برس کے تھے اور کافی عرصے سے علیل تھے۔ ان کے انتقال کی خبر سے سیاسی، انتظامی اور دفاعی حلقوں میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ ڈاکٹر شیکھر دت نے اپنی زندگی کے مختلف مراحل میں کئی اہم عہدوں پر ملک کی خدمت کی۔ وہ انڈین ایڈمنسٹریٹو سروس کے آفیسر رہے اور دفاعی سیکرٹری کے طور پر بھی اپنی خدمات انجام دی۔ انہوں نے قومی سلامتی کے نائب مشیر، ڈپٹی NSA اور دیگر اہم سرکاری عہدوں پر بھی خدمات انجام دی تھی۔ چھتیس گڑھ کے وزیر اعلیٰ وشنو دیو سائے نے ان کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر تعزیتی پیغام جاری کیا۔ وزیر اعلیٰ نے لکھا، چھتیس گڑھ کے سابق گورنر ڈاکٹر شیکھر دت کے انتقال پر میں گہرے دکھ کا اظہار کرتا ہوں۔ وہ ایک دور اندیش، منتظم، قوم کے لیے وقف شخصیت اور اعلیٰ اقدار کے حامل انسان تھے۔ وزیر اعلیٰ نے ان کی روح کے سکون اور لواحقین کے لیے صبر کی دعا کی۔ ایک وقت ٹیلی کام سیکٹر میں نمایاں مقام رکھنے والی انل امبانی کی کمپنی ریلائنس کمیونیکیشن کو اسٹیٹ بینک آف انڈیا SBI نے زبردست جھٹکا دیا ہے۔ SBI نے کمپنی کے لون اکاؤنٹ کو فراڈ یعنی دھوکہ دہی کی کیٹیگری میں ڈال دیا ہے۔ کمپنی نے اسٹاک ایکسچینج میں فائلنگ کے ذریعے اس بات کی تصدیق کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق SBI نے اگست 2016 سے کمپنی کو دی گئی قرض سہولیات کا جائزہ لینے کے بعد یہ فیصلہ لیا۔ بینک نے کمپنی کو دسمبر 2023، مارچ 2024 اور ستمبر 2024 میں وجہ بطور نوٹس شوکاز نوٹس بھیجے تھے۔ کمپنی کی جانب سے دیے گئے جوابات کا مکمل جائزہ لینے کے بعد بینک نے کہا ہے کہ ریلائنس کمیونیکیشن نے قرض کی شرائط کی خلاف ورزی کی ہے اور اپنے اکاؤنٹس کے آپریشن میں شفافیت نہیں دکھائی۔ SBI اب اس فیصلے کی اطلاع ریزرو بینک آف انڈیا کو بھی دے گا اور کمپنی سے وابستہ افراد کی تفصیلات بھی رپورٹ کرے گا، جن میں انل امبانی کا نام بھی شامل ہے۔ فی الحال ریلائنس کمیونیکیشن انڈین بینکرپسی کوڈ کے تحت دیوالیہ پن کی کارروائی سے گزر رہی اور نیشنل کمپنی لاء ٹریبیونل NCLT کی حتمی منظوری کا انتظار کر رہی۔ بہار اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر اور راشٹریہ جنتا دل RJD کے سینئر رہنما تیجسوی یادو نے کہا کہ ریاست میں جب مہاگٹھ بندھن حکومت بنے گی تو معذوروں کے لیے وزارت معذوری اور کمیشن بنایا جائے گا۔ ایسوسی ایشن آف پرسنز ود ڈسیبلٹیز کے زیر اہتمام ریاست گیر دیویانگ ادھیکار سمیلن سے خطاب کرتے ہوئے تیجسوی یادو نے کہا کہ جب بہار میں مہاگٹھ بندھن حکومت بنے گی تو معذوروں کے لیے ایک وزارت اور کمیشن تشکیل دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پنچایتی راج اور بلدیاتی انتخابات میں معذوروں کے لیے علیحدہ ریزرویشن کا انتظام کیا جائے گا۔ ریاستی مشاورتی کمیٹی تشکیل دی جائے گی۔ معذوروں کے حقوق کے قانون پر سختی سے عمل درآمد کیا جائے گا۔ حکومت کے قیام کے 100 دنوں میں معذور افراد کا بیک لاگ مکمل کیا جائے گا۔ دیویانگ متروں کو ہر پنچایت میں تعینات کیا جائے گا۔ ہاؤسنگ اسکیم میں 5% ریزرویشن کا انتظام کیا جائے گا۔ سپریم کورٹ نے اپنے ایک اہم فیصلے میں کہا ہے کہ اگر کسی ڈرائیور کی اپنی لاپرواہی یا تیز رفتار کی وجہ سے اسٹنٹ کرتے ہوئے یا غلط طریقے سے گاڑی چلاتے ہوئے موت ہو جاتی ہے تو اس سے کنبے کو معاوضہ دینے کے لیے انشورنس کمپنیاں پابند نہیں ہوں گی۔ عدالت کا یہ فیصلہ رفتار میں گاڑی چلانے والوں اور اسٹنٹ کرنے والوں کے لیے سخت پیغام مانا جا رہا۔ جسٹس PS نرسمہا اور R مہادیون کی بینچ نے ایک معاملے میں مہلوک کی اہلیہ، بیٹی اور ماں باپ کے معاوضے کے مطالبے کو خارج کر دیا۔ عدالت نے یہ فیصلے ایسے شخص سے جڑے معاملے میں دیا ہے
جو تیز رفتار اور لاپرواہی سے کار چلاتے ہوئے حادثے کا شکار ہو گیا تھا۔ یہ حادثہ 18 جون 2014 کو ہوا تھا جب NS رویش اپنی فیٹلینا کار سے کرناٹک میں واقع ملا ساندرا گاؤں سے کرے شہر جا رہے تھے۔ ان کے ساتھ ان کے ماں باپ، بہن کے بچے سوار تھے۔ رویش نے تیز رفتار اور لاپرواہی سے گاڑی چلائی اور ٹریفک ضابطے توڑے اور مائلان پلی ہل گیٹ کے پاس اس نے گاڑی پر سے کنٹرول کھو دیا، جس سے کار پلٹ گئی۔ اس حادثے میں رویش شدید طور پر زخمی ہو گیا اور بعد میں اس کی موت ہو گئی۔ رویش کے کنبے نے یونائیٹڈ انڈیا انشورنس کمپنی سے 80 لاکھ روپے معاوضے کا مطالبہ کیا تھا۔ کنبے کا دعویٰ تھا کہ بطور ٹھیکیدار رویش ہر مہینے 3 لاکھ روپے کماتا تھا، لیکن پولیس کی چارج شیٹ میں صاف طور پر کہا گیا کہ حادثہ رویش کی لاپرواہی اور تیز رفتاری کی وجہ سے ہوئی۔ موٹر ایکسیڈنٹ ٹریبیونل نے کنبے کے مطالبے کو خارج کر دیا تھا۔ کرناٹک ہائی کورٹ نے بھی 23 نومبر 2024 کو کنبے کی اپیل کو ٹھکراتے ہوئے کہا کہ جب حادثہ مہلوک کی غلطی سے ہوتا ہے تو کنبہ انشورنس معاوضہ نہیں مانگ سکتا۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر 4 روزہ دورے پر امریکہ میں ہیں۔ جے شنکر نے کوائڈ کانفرنس میں شرکت کی۔ اس دوران انہوں نے جموں کشمیر کے پہلگام میں ہوئے دہشت گردانہ حملے کے لیے پاکستان پر تنقید کی۔ انہوں نے مشرق وسط میں ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ پر ہندوستان کا موقف واضح کیا۔ ایس جے شنکر نے کہا کہ انہوں نے ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ میں امریکہ کے کردار پر امریکہ سے تفصیلی بات چیت کی۔ انہوں نے کہا کہ کوائڈ ممالک نے معدنیات کے حوالے سے ایک نیا اقدام شروع کیا ہے۔ اس کے تحت ضروری معدنیات کو دریافت اور نکالا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سمندروں پر نگرانی بھی بڑھائی جائے گی۔ سمندر میں چلنے والے جہازوں کی نگرانی کے لیے نیا مشن شروع کیا جائے گا۔ وزیر خارجہ جے شنکر نے کہا کہ تمام ممالک سمندر کے اندر کیبل کنیکٹیویٹی کو بہتر بنائیں گے تاکہ انٹرنیٹ اور کمیونیکیشن کی بہتر سہولتیں قائم ہو سکیں۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 8 سالوں میں کوائڈ بتدریج مضبوط ہو رہا۔ کوائڈ ممالک کا ایک بڑا اجلاس اس سال کے آخر میں ہندوستان میں منعقد کیا جا سکتا ہے۔ مہاراشٹر میں کسانوں کی خودکشی کا مسئلہ سنگین ہوتا جا رہا۔ تازہ سرکاری اعداد و شمار نے ملک بھر میں تشویش کی لہر دوڑا دی ہے۔ جنوری 2025 سے مارچ 2025 کے درمیان صرف 3 ماہ میں ریاست میں 766 کسانوں نے اپنی جان لی ہے۔ سب سے زیادہ معاملے ودربھ علاقے سے سامنے آئے ہیں، جہاں طویل عرصے سے کسان قرض، فصل کی قیمت اور موسم کی مار جھیل رہے ہیں۔ کانگریس لیڈر اور لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی نے اس معاملے پر مرکزی حکومت پر سخت حملہ کیا ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی پر الزام لگایا کہ وہ کسانوں کے مسائل پر خاموشی سے اختیار کیے ہوئے ہیں اور صرف اپنی تحشیر پر توجہ دے رہے۔ راہل گاندھی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر لکھا، سوچیے، صرف 3 مہینوں میں مہاراشٹر میں 766 کسانوں نے اپنی جان لی۔ کیا یہ صرف ایک نمبر ہے؟ نہیں، یہ 766 برباد گھرانے ہیں جو شاید کبھی نہ سنبھل سکیں اور حکومت خاموش ہے، بے رخی سے دیکھ رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا، کسان ہر دن قرض میں اور گہرائی تک ڈوب رہا۔ بیج، کھاد، ڈیزل سب مہنگے ہو چکے ہیں، مگر MSP کم از کم امدادی قیمت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ جب کسان قرض معافی کا مطالبہ کرتے ہیں تو انہیں نظر انداز کر دیا جاتا ہے، لیکن جن صنعت کاروں کے پاس کروڑوں روپے ہیں، ان کے قرض مودی حکومت بآسانی معاف کر دیتی ہے۔ تلنگانہ بھر میں ڈینگی کے معاملات بتدریج بڑھتے جا رہے ہیں۔ صرف حیدرآباد میں ہی رواں سال اب تک تقریباً 300 معاملات درج کیے جا چکے ہیں، جبکہ ریاست بھر میں یہ تعداد تقریباً 1500 تک پہنچ چکی ہے۔ جولائی کو محکمہ صحت نے ڈینگی آگاہی ماہ کے طور پر منانے کا فیصلہ کیا ہے۔ محکمہ صحت کا کہنا ہے کہ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے اشتراک سے مختلف کالونیوں میں مچھروں کی افزائش روکنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ موسمی تبدیلی کی وجہ سے سرکاری اسپتالوں کے آؤٹ پیشنٹ کی حیثیت سے رجوع ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا۔ ڈینگی بخار کی علامات میں 2 تا 3 دنوں تک شدت کا بخار، بدن درد، سر درد اور جسم پر نشانات کا نظر آنا اور بخار کا مسلسل 102 تا 103 ڈگری ہونا ڈینگو کی علامت میں شامل ہے۔ ایسے افراد کو چاہیے کہ وہ فوری اسپتال سے رجوع ہوں اور بروقت اپنا علاج کروائیں۔ متاثرہ افراد نے بتایا کہ گھر اور اطراف اور اکناف کے علاقوں کو صاف رکھنے کے مشورے دیے جا رہے ہیں، لیکن مچھروں کے خاتمے کے لیے گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کی جانب سے کوئی خاص اقدامات نہیں کیے جا رہے، جس کی وجہ سے شہر کے مختلف علاقوں میں مچھروں کی بہتات ہو گئی ہے۔
ڈاکٹرز کے مطابق موسمی امراض سے خاص طور پر چھوٹے بچوں اور حاملہ خواتین کو محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے ان پر خاص توجہ دی جائے۔ حیدرآباد کے کاٹیدان انڈسٹریل ایریا میں صبح ایک ربر فیکٹری میں شدید آگ بھڑک اٹھی۔ خوش قسمتی سے اس واقعے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ حکام کے مطابق آگ اس فیکٹری میں لگی جو گارمنٹ اور دیگر ربڑ کی اشیاء تیار کرتی ہے۔ اطلاع ملتے ہی قریبی فائر اسٹیشنوں سے فائر ٹینڈرز موقع پر پہنچ گئے اور آگ بجھانے کی کارروائی شروع کر دی۔ میلاردیو پلی پولیس اور ڈیزاسٹر رسپانس فورس DRF کی ٹیمیں بھی موقع پر پہنچ گئی۔ آگ کی شدت کے باعث عمارت سے کثیف دھواں اڑتا ہوا دیکھا گیا۔ احتیاط کے طور پر علاقے کو گھیرے میں لے لیا گیا۔ آگ لگنے کی وجہ معلوم کی جا رہی۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختتام کو پہنچتی ہیں۔ اللہ حافظ۔